हेलो। दूसरी तरफ से फ़ोन उठाने पर वो बेताब लहजे में बोले, जी पापा कैसे हैं? आपका ट्रिप कैसा जा रहा है? फ़ोन उठाने वाले ने खुशगवार अंदाज में दरियाफ्त किया। वो सब छोड़ो, तुम अभी यहाँ आ सकते हो, हाशमी साहब ने कहा। जी पापा खैरियत? अब वो परेशान हुआ। हाँ खैरियत है, बस तुम जल्दी पहुँचो, जितनी जल्दी हो सके। वो तो ठीक है पापा, बट आप कुछ बताएं तो। आखिर हुआ क्या है? तुम यहाँ आओ, सब पता चल जाएगा। ओके पापा, मैं कुछ ही घंटों में वहाँ हूँगा। फ़ोन करने के बाद वो अपने भाइयों जैसे दोस्त के पास आए, जहाँ वो आखिरी सांसें ही पूरी कर रहे थे। फारूक यार हिम्मत रख, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं यार, मेरे पास टाइम नहीं है, अब मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा। ऐसी बातें ना करो तुम, सब ठीक हो जाएगा। बस हाशमी यार, मेरी हया का ख्याल रखना। वो मेरी भी बेटी है, तुम उसकी फ़िक्र ना करो। उसका कोई अच्छा रिश्ता देकर शादी कर देना। मैं अपनी बेटी को रुखसत करना चाहता था। फारूक साहब बहुत मुश्किल से बोल रहे थे। मेरे हादी से ज़्यादा अच्छा भला कौन होगा हया के लिए? हाशिम साहब के कहने पर फारूक की आंखों में तशक्कुर के आंसू आ गए। कहाँ जा रहे हो? अभी तो आए हो? आसिया मैडम ने बेटे को तेज़ी से बाहर निकलता देखकर पूछा। अंकल फारूक के घर लाहौर, वो तेज़ी से बोला। क्यों? उन्होंने हैरत से पूछा। आई डोंट नो मामा, पापा की कॉल आई थी, इमरजेंसी है कोई। पता नहीं, एक तो तुम्हारे पापा सब काम छोड़कर वहाँ चले गए हैं और अब तुम्हें भी बुला लिया। आसिया बरहम हुई। मामा आकर बाकी बातें होंगी, बाय। वो तेज़ी से कहता बाहर की तरफ गया, जबकि आसिया बस देखती रह गई। बट पापा, ये कैसे हो सकता है? वो रात देर से पहुंचा था और अब नाश्ते के बाद फारूक अंकल को मिलकर हाशमी साहब के कमरे में आया था। उनकी बात सुनकर हैरान हुआ। क्यों नहीं हो सकता? हर्ज ही क्या है? पापा, मैं फ़ारूक से वादा कर चुका हूँ और अब कुछ देर बाद मौलवी आ जाएगा। तुम ज़हनी तौर पर तैयार हो जाओ, वो सख्त लहजे में बोले। लेकिन पापा, बस ये मेरा आखिरी फ़ैसला है, वो हतमी अंदाज में बोले तो हादी ने सर झुका लिया। कुछ देर बाद हादी की लाइफ में हया का इजाफा हो चुका था। अभी अभी मौलवी साहब गए थे, फिर मुबारक का शोर उठा, उसे भी सब ने मुबारकबाद दी। अचानक मेरी ज़िंदगी में कोई आ गया जिसे कभी देखा नहीं। वही मेरी ज़िंदगी का मालिक बना दिया गया। वो पता नहीं कैसा होगा, बहुत सारी सोचें थी उसे, समझ नहीं आ रहा था कि अचानक हुआ क्या है। हया, हया, वो अंकल। अरुज भागती हुई आई। वो जो सोचों में गुम थी चौंकी। क्या हुआ बाबा को? बेताब होकर पूछा। वो नहीं रहे, अरूज ने रोते हुए बताया और उसके गले लग गई। तुम झूठ बोल रही हो, कुछ नहीं हुआ मेरे बाबा को। उसने धक्का देकर पीछे किया और फारूक के कमरे की तरफ भागी। वो भागती हुई आई थी जहां हाशमी साहब और कुछ और आदमी उसके बाबा के ऊपर चादर डाल रहे थे। बाबा, वो ज़ोर से चिल्लाई और उनसे लिपट कर रोने लगी। वो इस वक्त हवास में नहीं थी। बस करो बेटा, अल्लाह की यही मर्जी थी। इस तरह रो कर उनकी रूह को तकलीफ ना दो। हाशमी साहब ने आगे बढ़कर उसे उठाया, जबकि वो अभी भी रो रही थी। आदि इसे अंदर ले जाओ। हाशमी साहब के कहने पर वो उसको लेकर जाने लगा था कि वो उसकी बाहों में लहरा गई। हाय मामा, सानी ने आकर उनके गाल को चूमा। कितनी बार मना किया है कि ये मिडिल क्लास के बच्चों वाली हरकत ना किया करो। वो खौफ से बोली। प्लीज़ मामा, लाजमी तो नहीं है कि सिर्फ मिडिल क्लास बच्चे अपनी माँ से प्यार करते हैं। वो हल्का सा चिढ़ गई। एक तो तुम्हारे पापा इतने दिन से इस फारूक की तरफ हैं, उसकी बीमार पुरसी के लिए, और हादी को भी पीछे ही बलवा लिया। अब 2 दिन से बात भी नहीं हो रही। मामा, किसी की आदत करना तो अच्छी बात है ना, अच्छा सवाब ही होगा। पता नहीं अपने पापा पर क्यों चले गए हो? आसिया बेगम जलकर बोली। तो अच्छी बात है ना, सानी ने कहा। तो आसिया बेगम बस गुस्से से देखकर रह गई। पापा, हमें अब चलना चाहिए। फारूक अंकल की डेथ को 3 दिन हो गए हैं। मामा अपसेट हैं और इतने दिन से ऑफिस भी नहीं गए। काफ़ी काम रहते हैं, हादी ने तफसील से बात करते हुए कहा। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। तुम जाकर हया को भी बता दो, कल सुबह निकलेंगे। वो भी हमारे साथ जाएगी, वो उकता कर बोला। तो हाशमी साहब ने ऐसी नज़रों से देखा जैसे उसकी ज़हनी हालत पर शक कर रहे हों। तो आप अपनी बीवी को यहाँ तन्हा नौकरों के आसरे पर छोड़कर जाओगे? वो जब बोले तो आवाज़ में तंज की आमेज़िश थी। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। वो शर्मिंदा हुआ। जो भी मतलब था, आप जाकर मेरा पैगाम दे। जी पापा, वो कहकर अंदर की तरफ बढ़ गया। बेटा, हाशमी को अपना बाप ही समझना, वो मेरा दोस्त नहीं भाई है। जी बाबा। वो उनका हाथ पकड़ कर बैठी थी। और बेटा, मैंने तुम्हारे लिए फ़ैसला लिया है, ये तुम्हारे हक में है। हादी तुम्हें खुश रखेगा और तुम महफूज हाथों में हो। ये बात मुझे सुकून देगी। बाबा, आपका हर फैसला मुझे मंजूर है। दरवाजे पर दस्तक पर वो ख्यालों से निकली तो सामने हादी को देखकर नज़र नीचे कर ली। वो पापा कह रहे हैं हम सुबह जल्दी निकलेंगे, आप तैयार रहिएगा। जी बेहतर। वो बस इतना ही बोली। ठीक है, अपना सामान पैक कर ले, वो कहकर चला गया। मामा, आपको पता है फारूक अंकल की डेथ हो गई है? हाँ, तुम्हारे पापा ने बताया था। उनकी बेटी थी ना एक? हाँ, हो सकता है। तुम क्यों पूछ रही हो? नहीं, वैसे ही पूछ रही हूँ।
کہ وہ اکیلی کیسے رہے گی۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک تو ہمدردی کا بھوت کیوں ہر وقت تمہارے سر پر سوار رہتا ہے۔ وہ غصے سے کہتی ہوئی اٹھ کر چلی گئی۔ ان کو کیا ہوا؟ اس نے کندھے اچکائے اور ٹی وی دیکھنے لگی۔ اور بیٹا آپ کا آگے کا کیا پلان ہے؟ ہاشمی صاحب نے پوچھا۔ وہ لوگ ابھی لاہور سے اسلام آباد کے لیے نکلے تھے۔ کچھ نہیں سوچا ابھی تو، وہ بولی تو اس کی آواز خراب تھی، شاید رو رو کر۔ بیٹا آپ ایڈمیشن لے لو آگے۔ جی انکل، وہ بس اتنا ہی بولی تھی۔ کیا کوالیفیکیشن ہے آپ کی؟ ہادی نے بھی بات میں حصہ لیا۔ BSc، وہ مختصر بولی۔ اور آگے کیا کرنا چاہتی ہو؟ MSc۔ ٹھیک ہے، اسلام آباد میں کافی اچھی یونیورسٹی ہے۔ اسلام آباد کیوں؟ کراچی تم جا رہے ہو تو یہ تمہارے ساتھ رہے گی، وہاں بھی بہت اچھے ادارے ہیں۔ ہاشمی صاحب نے فوراً کہا تو ہادی نے بے یقینی سے دیکھا۔ کیا کہتے ہو؟ اچھا آئیڈیا ہے نا؟ اب وہ معصومیت سے بولے۔ جی بہت اچھا ہے، وہ لفظ چبا چبا کر بولا تو وہ مسکرا دیے۔ ماما پاپا لوگ آ گئے ہیں۔ آسیہ بیگم نیوز دیکھ رہی تھی جب ثانی نے آ کر اطلاع دی۔ شکر ہے ان کو گھر کا خیال آیا، وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھی۔ آؤ بیٹا، یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ ہاشمی صاحب اسے اندر لاتے ہوئے بولے۔ یہ کون ہے؟ آسیہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہ فاروق کی بیٹی ہے اور اب تمہاری بہو بھی۔ انہوں نے آسیہ کے سر پر بم پھوڑا۔ کیا یہ کیا کہہ رہے ہو طاہر ہاشمی؟ آسیہ بیگم صدمے سی کی کیفیت میں بولی۔ یہی کہ حیا اور ہادی کا نکاح 4 دن پہلے کرا چکا ہوں۔ وہ آرام سے گویا ہوئے۔ مجھ سے پوچھا نہ مجھے بتایا اور اٹھا کر لے آئے ہو ایک لڑکی کو کہ میری بہو ہے۔ پتہ نہیں کون ہے، وہ سخت غصے میں تھی۔ ہادی بیٹا آپ اسے اپنے کمرے میں لے کر جائیں، انہوں نے ہادی سے کہا۔ رک جاؤ ہادی، خبردار جو اسے میرے گھر رکھا، کسی صورت اسے یہاں برداشت نہیں کر سکتی۔ ماما چپ، تمہیں میں بعد میں دیکھوں گی۔ وہ کچھ بولنے لگا تھا لیکن آسیہ نے وہاں ہی روک دیا۔ اور تم طاہر ہاشمی، شام سے پہلے کوئی بندوبست کرو، یہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گی۔ یہ گھر جتنا تمہارا ہے اتنا ہی اس کا ہے۔ ہاشمی صاحب بھی غصے سے بولے۔ تم اس لڑکی کو میرے مقابلے پر لا رہے ہو؟ وہ بے یقینی سے دیکھتے ہوئے بولی۔ دیکھو آسیہ، بس طاہر ہاشمی، مجھے یہ لڑکی یہاں نہیں چاہیے، کہہ دیا۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے جا چکی تھی۔ ہاشمی صاحب ان کے پیچھے گئے جبکہ ہادی باہر جا چکا تھا، جبکہ حیا وہاں اکیلی کھڑی رہ گئی۔ ایسی ہوتی ہے شادی، ایسے سسرال میں استقبال ہوتا ہے۔ بابا آپ کیوں چلے گئے؟ 2 آنسو ٹپکے تھے۔ پلیز آسیہ سمجھو، وہ بچی کہاں جاتی؟ میں اپنے دوست کو کیا کہتا؟ حالات ہی ایسے تھے۔ جو بھی تھا طاہر، آپ کم سے کم فون پہ مشورہ کر لیتے۔ میں اب نازیہ کو کیا کہوں گی؟ اور تانی کتنا ڈسٹرب ہوگی؟ کیا مطلب؟ وہ کیوں ڈسٹرب ہوگی؟ وہ حیران ہوئے۔ ہادی کے لیے تانی کا سوچا ہوا تھا میں نے، آپ کی وجہ سے سب ختم۔ بہرحال آپ یہ قصہ ختم کریں، اب تو وہ یہاں ہی رہے گی۔ نکاح ہوا ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، اور بہتر ہے تم اسے اپنا لو، وہ حتمی انداز میں کہہ کر باہر چلے گئے۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب بہتر ہے اپنا لو اسے۔ وہ پھپھو کی گود میں سر رکھے لیٹا تھا، تمام قصہ ان کو سنا چکا تھا۔ ظاہر ہے پھپھو، اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں، لیکن پتہ نہیں وہ کیا سوچتی ہے، یہ تو اس سے بات کر کے پتہ چلے گا۔ جی، اور تم اسے وہاں اکیلا چھوڑے؟ انہوں نے ہلکی سی چت اس کے سر پر لگائی تو وہ شرمندہ ہوا۔ ہادی بھائی کیسی ہیں بھابھی؟ سونی چائے رکھتے ہوئے شرارت سے بولی۔ تم خود دیکھ لینا، وہ مسکرایا۔ ٹھیک ہے پھر میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، وہ خوش ہوئی۔ تم کہاں جاؤ گی؟ بھائی لے آئے گا اسے، شاہدہ بولی تو وہ منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ وہ جب سے آئی تھی یہاں ہی بیٹھی تھی اور اسے بہت عجیب لگ رہا تھا، شاید رو بھی رہی تھی۔ ہادی جو ابھی باہر سے آیا تھا اسے یوں بیٹھا دیکھ کر شرمندہ ہوا اور اس کے پاس آیا۔ حیا آپ ابھی تک یہاں بیٹھی ہیں؟ ظاہر ہے، اور کہاں جاتی؟ وہ جب بولی تو آواز میں نمی تھی۔ سوری یار، میری غلطی ہے، وہ شرمندہ تھا۔ اور روم دکھا دوں آپ کو؟ اس کے کہنے پر وہ اس کے پیچھے چل دی۔ یہ ہے ہمارا کمرہ اور یہ تمہاری منہ دکھائی کا تحفہ۔ کمرہ دکھانے کے بعد وہ ایک گرے کیس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ہادی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دیکھو، مانا کہ ہماری کوئی پراپر وے میں شادی نہیں ہوئی، لیکن ہوئی تو ہے نا، تو اتنا تو میں کر سکتا تھا۔ وہ بات کرتے کرتے اسے رنگ پہنانے لگا۔ ویسے تمہارے ہاتھ بہت خوبصورت ہیں، کہنے کے بعد اپنے لب اس کے ہاتھ پر رکھے۔ حیا نے فوراً ہاتھ پیچھے کیے۔ وہ اس کی حرکت پر مسکرا دیا اور بولا، یار اس سے زیادہ کا حق رکھتا ہوں۔ اب وہ اس کی طرف بڑھا، وہ لاشعوری طور پر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ ہادی نے بے ساختہ کہکا لگایا تھا۔ اوکے تیار ہو جاؤ، شاپنگ کریں گے اور کھانا باہر کھائیں گے۔ میں ذرا فریش ہو جاؤں، وہ کہہ کر باتھ روم کی طرف بڑھا۔ یہ انہیں اچانک کیا ہوا؟ ایسے انجان تھے، اب اچانک اتنے مہربان۔ وہ ہادی کے رویے پہ حیران تھی۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ وہ باہر آ چکا تھا، اس کو ایسے ہی کھڑا دیکھ کر بولا، کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے، 5 منٹ ہے تیار ہونے کے لیے، وہ کہہ کر موبائل اٹھا کر بیٹھ گیا، جبکہ حیا اپنے ساتھ لایا ہوا سوٹ کیس کھولنے لگی۔ کیا کروں آپی، طاہر نے تو مجھے خبر تک نہیں ہونے دی اور میرے بیٹے کو پتہ نہیں کون سی کہانی سنا کر شادی کرا دی۔
آسیہ اپنی بڑی بہن کو فون پر سب کچھ بتا چکی تھی۔ کیا تو غلط ہے میرے اور میری بیٹی کے ساتھ، ہم تو ہادی کی امید میں رہے اور اچھے رشتے بھی جانے دیے۔ میرا بھی یہی دل تھا اور طاہر کی واپسی کا انتظار تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ سب ہو جائے گا۔ چلو جو ہوا سو ہوا، اب تم کیا کرو گی؟ میں اس لڑکی کو کسی صورت نہیں اپنا سکتی۔ ٹھیک ہے، کیا کرو گی؟ بہو تو بن گئی، میں ہادی کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہی نہیں ہونے دوں گی۔ دیکھتے ہیں، جو کرنا ہے جلدی کرنا، اپنی بیٹی کے لیے مزید انتظار نہیں کر سکتی میں، نازیہ نے کہا۔ آپ فکر ہی نہ کریں، وہ خوش ہو کر بولی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ ہادی کو مسلسل اپنی طرف دیکھتا دیکھ کر بولی۔ وہ لوگ ابھی واپس آئے تھے اور اب وہ بیڈ پہ بیٹھی اپنے ایئرنگ اتار رہی تھی۔ دیکھ رہا ہوں تم کتنی خوبصورت ہو، ہادی کے کہنے پر اس نے سر جھکا لیا۔ حیا کچھ دیر بعد وہ بولا، جی تم خوش ہو؟ جن حالات میں ہمارا نکاح ہوا تو تم نے انکل کی وجہ سے مجبوراً قبول کیا مجھے، تمہاری کوئی اور پسند؟ اسے بات ادھوری چھوڑی۔ بابا جب بھی شادی کے لیے جو فیصلہ کرتے مجھے قبول ہوتا، وہ سادگی سے بولی۔ اور تمہارا کوئی آئیڈیل؟ نہیں، کوئی نہیں۔ میں تمہیں کیسا لگتا ہوں؟ اس نے اچانک سوال کیا۔ وہ بکھلا گئی۔ اچھے ہیں، وہ بس اتنا ہی بول پائی تھی۔ کتنا اچھا؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ کتنا کیا اچھے ہیں؟ وہ نگاہیں جھکا کر بولی۔ مجھے تم بہت اچھی لگی ہو، میں پوری کوشش کروں گا تمہیں خوش رکھ سکوں۔ وہ بازوؤں کا گھیرا تنگ کرتے ہوئے بولا۔ میں چیزیں رکھ لوں؟ وہ خود کو آزاد کروانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ نہیں، اس نے اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ دیے۔ رات بھی مسکرا دی۔ اگلی صبح خوشگوار تھی۔ السلام علیکم، دونوں نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، طاہر صاحب نے جواب دیا، جبکہ آسیہ حیا کی شرمیلی مسکان دیکھ کر ہی آگ بگولا ہو گئی۔ جبکہ طاہر صاحب مطمئن ہوئے۔ ہادی، تم نے تو ماں کو پوچھنا گوارا نہیں کیا؟ ان کے اس طرح کہنے پر ہادی نے پریشانی سے پوچھا، کیا ہوا؟ تم باپ بیٹے نے جو کارنامہ کیا ہے اس کے بعد کچھ ہونا باقی ہے؟ ماما پاپا آپ کو بتا چکے ہیں کہ اچانک ہوا سب کچھ۔ جانتی ہوں سب، کیسے اس لڑکی اور اس کے باپ نے تم لوگوں کو پھنسایا ہے۔ آسیہ کے کہنے پر حیا کا رنگ زرد ہوا۔ ماما کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ صحیح کہہ رہی ہوں، نہ جانے کیسی لڑکی ہے، پتہ نہیں تم سے پہلے کتنے لوگوں کو بیوقوف بنا چکی ہے۔ ماما پلیز، ایسا کچھ نہیں ہے، ہادی نے حیا کے زرد پڑتے رنگ کی طرف دیکھتے جلدی سے کہا۔ تم جن خوابوں میں ہو میں پورا نہیں ہونے دوں گی، اب کی بار حیا کو کہا۔ آسیہ، اٹس انف، طاہر ہاشمی نے اونچی آواز سے کہا۔ یوں اونچا بول کر آپ مجھے چپ نہیں کرا سکتے۔ ماما مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی، ہادی نے افسوس کے ساتھ کہا اور روتی ہوئی حیا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا، جبکہ آسیہ تھلملا کر رہ گئی۔ آئی ایم سوری، ماما ابھی غصے میں ہے، ہادی نے صفائی دی۔ آپ سوری نہ کریں ہادی، میری قسمت میں شاید یہی سب لکھا گیا ہے۔ یار میں ہوں نا، ماما کو سمجھا لوں گا، تم بس رونا بند کرو۔ بابا آپ کیوں چلے گئے؟ ابو سب نے بابا یاد آئے تو وہ اور رونے لگی۔ حیا یار پلیز، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ حیا نے کچھ کہے بنا اس کے سینے میں سر چھپا لیا۔ ہادی، میں چاہتا ہوں تم لوگ اب کراچی چلے جاؤ، جب تک ہمارا پروجیکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے تب تک تمہاری ماما کا غصہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ جی میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کل کی سیٹ کنفرم کرواتا ہوں، تم لوگ تیاری کرو۔ جی پاپا، وہ کہہ کر ان کے آفس سے باہر نکل گیا، جبکہ طاہر قریشی فون کرنے لگے۔ اگلے دن وہ دونوں کراچی کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ کراچی پہنچ کر ہادی نے حیا کا ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ آج اس کا پہلا دن تھا۔ ہادی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ گاڑی یونی کے سامنے رکی تو وہ جلدی سے بولی، ارے ڈر کس بات کا، کون سا پہلی بار جا رہی ہو؟ پھر بھی نا، اچھا ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوتا، آؤ تم۔ اس کے کہنے پر چاروں چار اسے اترنا پڑا۔ ہادی اندر تک چھوڑ کر آیا تھا۔ ہیلو، وہ پہلا لیکچر لے کر نکلی تھی کہ اس کو کسی نے پیچھے سے آواز دی۔ جی، سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں زونی ہوں، آپ کی کلاس فیلو، کیا میں آپ کے ساتھ آج رہ سکتی ہوں؟ جی لیکن کیوں؟ حیا حیران ہوئی۔ وہ ایکچولی میرے فرینڈ نہیں آئے آج، اور بدتمیزی انہیں بتایا بھی نہیں۔ او یو مین ٹائم پاس؟ ایسی بات نہیں ہے، میری کسی کے ساتھ ہے نہیں اتنی، اور ویسے بھی آپ نیو ہیں تو آپ کو بھی ہیلپ تو چاہیے ہوگی۔ یہ تو ہے، میں حیا ہوں، حیا نے کہا۔ چلو پھر میں تمہیں یونی دکھاتی ہوں۔ اوکے چلو۔ دن کے ختم ہونے تک وہ اچھی دوست بن گئی تھیں۔ کیسا رہا آپ کا پہلا دن؟ شام کو جب ہادی گھر آیا تو اس نے پوچھا تھا۔ اچھا تھا، آپ کو پتہ ہے میری ایک فرینڈ بھی بن گئی ہے، وہ خوشی خوشی بتانے لگی۔ ارے واہ بھی، یہ تو اچھی بات ہے۔ جی آپ کا دن کیسا رہا؟ تم بہت یاد آئی۔ یہ تو کوئی جواب نہ ہوا، اس نے منہ بنایا۔ کیوں، تمہیں پسند نہیں آیا؟ یہ ہادی نے اسے اپنے سامنے بٹھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نے یہ تو نہیں کہا۔ پھر؟ کچھ نہیں، کچھ تو ہے۔ وہ شاید شرارت کے موڈ میں تھا۔ مجھے بہت کام ہے کچن میں۔ وہ کچن کی طرف بھاگی تو وہ ہنس دیا۔ یار مجھے تو سر زبیر کی سمجھ نہیں آتی، وہ سب کینٹین میں بیٹھے تھے جب عمر نے کہا۔ زونی کے تمام دوست اب حیا کے بھی اچھے دوست بن گئے تھے۔ صحیح کہہ رہے ہو، وہ تو بولتے بھی منہ میں ہی ہے۔
रदा ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। तो इन बेचारों की सेहत भी तो ऐसी है, ज़ोर से बोले तो मरहूम ही ना हो जाए। हया की बात पर सबका कहका बेसाख्ता था। अच्छा छोड़ो हया, तुम अपने बारे में भी कुछ बताओ। रदा ने पूछा। क्या बताऊँ? यही कि कितने बहन भाई हो तुम लोग, कहाँ रहते हो? जोनी ने अब सवाल किया। मैं इकलौती हूँ, मामा की डेथ तब हुई जब मैं मैट्रिक में थी और बाबा अभी कुछ अर्सा पहले। ओ सॉरी यार, उमर ने कहा। अब कहाँ रहती हो? रिदा ने फिर पूछा। अब बाबा के दोस्त हैं उनके घर। उसने अधूरी बात बताई। अच्छा चलो छोड़ो अब ये बातें और आओ, लेक्चर शुरू हो गया है, उमर जल्दी से बोला तो सब चीज़ें समेटने लगे। देखो आसिया, मैं और कितना इंतज़ार करूँ, 4 माह तो हो गए हैं हादी को यहाँ से गए हुए और तुमसे कुछ ना हुआ। नाजिया काफ़ी बरम थी। क्या करूँ, ताहिर ने उन्हें कराची भिजवा दिया है। ये मुझे नहीं पता, तुम जो मर्ज़ी करो, तुम ही कोई मशवरा दो। आइडिया तो है पर रिस्क है, वो शातराना अंदाज में बोली। मैं ले लूँगी रिस्क। तो सुनो, वो जैसे जैसे बता रही थी आसिया की आंखों में चमक बढ़ती जा रही थी। हादी वो लैपटॉप लिए बैठा था जब हया ने बुलाया। हाँ, मसरूफ़ अंदाज में बोला। मुझे मार्केट ले जाएं। नहीं, बिज़ी हूँ लेकिन मुझे कुछ बुक्स चाहिए। यार कल जाएंगे ना? उसके हाथ कीबोर्ड पर तेज़ी से चल रहे थे। आज ही चाहिए, ज़िद क्यों करी हो यार? क्योंकि मुझे लाजमी चाहिए। अच्छा चलो, लेकिन टाइम नहीं लगाओगी? वो उठते हुए बोला। थैंक्स, लेकिन एक और मसला है। अब क्या है? वो उलझा। रिदा को भी लेना है, वो डरते डरते बोली। अरे यार, एक तो तुम्हारी दोस्ती, चलो और कॉल कर दो उसे, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। जी जी, मैं कॉल करती हूँ। वो उठी। ओके, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ, वो कहकर कमरे से बाहर गया जबकि हया रिदा को कॉल करने लगी। ओ सॉरी सॉरी यार, मुझे निकलने में टाइम लग गया। रिदा तकरीबन भागते हुए आई थी और गाड़ी में बैठते हुए बोली। कोई बात नहीं, हया बोली, जबकि हादी का मूड ख़राब हो चुका था। अब प्लीज़ जल्दी करना। बुक शॉप के आगे गाड़ी रोकते हुए बोला। जी आप नहीं आएंगे साथ? नहीं, उसके कहने पर वो लोग अंदर चली गई। यार हया, तुम्हारा कज़न जितना प्यारा है उतना ही मगरूर है, रिदा ने तबसरा किया। नहीं यार, वो बहुत स्वीट है, एक्चुअली बिज़ी थे और मैं यहाँ ले आई तो चिढ़ गए हैं, हया ने सफाई दी। ओए होए, कहीं तुम्हारा चक्कर तो नहीं? अगर है तो बता दो ताकि मैं अपने दिल को संभालूँ। हाँ बाबा, तुम दिल को संभालो। अरे सच है, बेचारे उमर का क्या होगा? क्या मतलब? वो हैरान हुई। तुम्हें नहीं पता कि वो तुम्हें इंटरेस्ट ले रहा है? उसने तुमसे खुद कहा? नहीं कहा तो नहीं, बट वी नो। अंदाजे मत लगाओ, हो सकता है हमारा अंदाज़ा ही हो। एनीवे, तुम सुनाओ क्या चक्कर है? रिदा ने हल्का सा कंधा मारते हुए शरारत से कहा। यार ही इज़ माई हस्बैंड। व्हाट? सच? कब बताया क्यों नहीं? जब बाबा बीमार थे, अचानक सादगी से हुआ। लेकिन तुम किसी से जिक्र ना करना प्लीज़। क्यों यार, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, वैसे भी मैं अभी नहीं बताना चाहती। ओके, तुम कहती हो तो नहीं बताऊंगी। थैंक्स। फिर वो जल्दी से बुक्स लेकर आ गई थी। ताहिर, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, अपने बेटे की खुशी मुझे भी अजीज़ है। आसिया काफ़ी दिन बाद ताहिर हाशमी से बात कर रही थी। ये अच्छी बात है, मुझे खुशी है। उन्होंने ख़ास रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैं कराची जाना चाहती हूँ। नेक्स्ट मंथ चलते हैं, अभी तो हया के पेपर्स हो रहे हैं। सही है, वो दिल में खुश हुई। हया, वो बेड की चादर ठीक कर रही थी जब हादी ने पुकारा। जी, मामा पापा आ रहे हैं नेक्स्ट मंथ। ओह अच्छी बात है। मामा ने तुम्हें कबूल कर लिया है यार, वो उसकी परेशान शक्ल देखकर उसके पास आया। सच में? हाँ यार, पापा का यही बताने के लिए फ़ोन था। वो उसे बाहों के घेरे में लेते हुए बोला। मैं बहुत खुश हूँ। खुशी उसकी आवाज़ में नुमायाँ थी। मैं भी। उसने हया को और करीब किया। आधी पेपर है मेरा। खुद को आज़ाद कराने की कोशिश की तो छोड़े नहीं, आज ये मेरा वक्त है, वो उसके माथे पर प्यार करते हुए बोला जबकि हया ने उसकी ख्वाहिश का एहतराम किया। शुक्र है पेपर ख़त्म हुए, आज उनका आखिरी पेपर था। हाँ बहुत टेंशन थी, रिदा ने भी कहा। पार्टी करते हैं, उमर बोला था। नहीं, मैं तो गांव जा रही हूँ, जोनी ने कहा। हाँ, मैं भी खाला की तरफ जा रही हूँ, रिदा ने भी कहा। हया, तुम भी कह दो कि तुम्हें भी कहीं जाना है, उमर मुंह बनाकर बोला। जाना तो नहीं है, अलबत्ता आंटी अंकल आ रहे हैं। लो, सबके मसले। चल यार, कोई नहीं, वीकेंड पर रख लेंगे, रिदा ने तसल्ली दी तो उसने सर झटक दिया। ओ मामा, आई एम सो हैप्पी कि आप यहाँ आई। जब से आसिया आई थी तब से वो कई बार अपनी खुशी का इजहार कर चुका था। मैं भी बहुत खुश हूँ तुम्हें खुश देखकर, उन्होंने प्यार से कहा। मामा, हया बहुत अच्छी है, उसमें बाकी लड़कियों वाली चालाकी नहीं है। तुम्हें पसंद है? जी मामा, बस फिर मुझे भी बहुत पसंद है। रियली मामा? ये उसके कहने पर उन्होंने सर हिला दिया। थैंक्स मामा, वो खुश हुआ। अगला एक हफ़्ता यूं ही अच्छे माहौल में गुजरा। हया खुश थी लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये खुशी देर पा नहीं। आदि, कल हम सब फ्रेंड्स लंच के लिए बाहर जा रहे हैं, मैं जा सकती हूँ? हाँ, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है कि घर पे इनवाइट करो। ये तो ज़्यादा अच्छा है, मैं सोनी से पूछती हूँ, वो फ़ोन उठाते हुए बोली। हेलो, हाँ यार, तुम लोग कल मेरे घर आ जाओ लंच पर सब। नहीं, बाहर कोई मसला नहीं है, बट घर से ही है।
اوکے میں ٹیکسٹ کرتی ہوں سب کو، اوکے بائے، آ رہے ہیں سب، وہ فون بند کرتے ہوئے بولی۔ اب وہ ٹیکسٹ کر رہی تھی، حیا بیٹا یہ اتنی ساری کس چیز کی تیاری ہے، کوئی فنکشن ہے؟ حیا کے فرینڈز آ رہے ہیں۔ حیا سے پہلے ہادی نے جواب دیا، اچھا اس لیے تم گھر پر ہو؟ نہیں میں کچھ دیر تک جاؤں گا۔ کب تک آئیں گے تمہارے دوست؟ بس آتے ہوں گے، وہ مسکرا کر بولی۔ تو وہ اچھا کہہ کر چلی گئی۔ تم نے بنایا یہ سب کچھ؟ ردا کافی حیران تھی۔ ہاں صبح سے لگی ہوئی ہوں، حیا نے بتایا۔ حیا تم سچ میں بہت اچھا کھانا بناتی ہو، تمہارے مستقبل کے میاں کی تو موجیں ہی ہوں گی بھی، عمر اپنی مستی میں بولا۔ تو ردا کو کھانسی لگی۔ تمہیں کیا ہوا؟ زونی نے پوچھا۔ اس کے مستقبل کہنے پر وہ ہنس کر بولی، میرا نہیں خیال کہ کوئی ہنسنے والی بات ہے، عمر نے برا منایا۔ وہ کہ حیا سوری پلیز، میں مزید نہیں چپ رہ سکتی۔ وہ حیا کی گھڑیوں کے باوجود بول رہی تھی۔ ایک منٹ، تم دونوں کے بیچ چل کیا رہا ہے؟ زونی نے پلیٹ سائڈ پر رکھ کر پوچھا۔ حیا میرڈ ہے، ردا جلدی سے بولی۔ وٹ؟ اور تم نے بتایا نہیں؟ اور چھپانے والی کیا بات تھی؟ زونی چلائی۔ بتانے والی تھی، بتایا تو نہیں، وہ بگڑی۔ سوری مائی فوٹ۔ عمر تم بھی کچھ بولو۔ میں کیا بولوں؟ جب یہ ہمیں اپنا دوست نہیں مانتی تو ہم کیا کریں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ چلو صحیح ہے، اب دیدار تو کرا دو اپنے پرنس کا۔ زونی فوراً موڈ چینج کر کے بولی۔ تو حیا فون میں پکس دکھانے لگی۔ پتہ نہیں کیا کروں جو اس لڑکی سے جان چھوٹے، وہ مسلسل کمرے میں ٹہلتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ کچھ ایسا کرنا پڑے گا جسے ہادی کے دل سے اتر جائے، کوئی شک، لیکن ایسا بھی کیا کروں؟ وہ سوچتے ہوئے باہر نکل آئی جہاں حیا اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ حیا واش روم کہاں ہے؟ عمر نے پوچھا۔ آؤ بتاتی ہوں۔ حیا اٹھی تھی اور آسیہ جو یہ سن رہی تھی ان کی آنکھوں میں چمک آئی کیونکہ وہ ہادی کی گاڑی کا ہارن سن چکی تھی۔ یہ ہے، تم آ جانا۔ پھر حیا اسے گیسٹ روم کے واش روم دکھا کر بولی، اوکے۔ حیا مسکرا کر باہر کی طرف آئی لیکن جیسے ہی اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی دروازہ بند تھا۔ وہ پریشان ہوئی اور زور زور سے کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ آگے تم کب سے انتظار کر رہی تھی میں؟ ہادی کو دیکھتے ہی وہ بولی، خیریت ماما کوئی کام تھا؟ کیسے بتاؤں تمہیں، کیا ہوا؟ ماما کوئی پریشانی ہے؟ بات ہی ایسی ہے، کیا ہوا ہے ماما؟ وہ پریشان ہوا۔ بیٹا وہ حیا، کیا ہوا ماما حیا کو؟ اسے کچھ نہیں ہوا، عزت خاک میں ملا دی اس نے تمہاری۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ صحیح کہہ رہی ہوں، نہیں یقین تو آؤ دکھاتی ہوں۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور روم کی طرف لے گئی۔ کھولو۔ اب دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر بولی۔ تو ہادی نے ناسمجھی سے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ فوراً اٹھ کر دروازے کی طرف آئی۔ سامنے ہادی تھا۔ شکر ہے آپ آ گئے، دروازہ پتہ نہیں کیسے بند ہو گیا تھا، میں اتنا گھبرا گئی تھی، وہ بول رہی تھی جبکہ ہادی اس کے پیچھے کھڑے عمر کو دیکھ رہا تھا جو ابھی واش روم سے نکلا تھا۔ حیا نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا اور پھر بے یقینی سے ہادی کی طرف دیکھا۔ ہادی، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ وہ ہادی کی طرف بڑھی۔ روک لو خود کو وہاں پر حیا۔ ہادی میری بات سنیں، بس تم نے تو اپنے نام کی بھی حیا نہیں رکھی، میرے ہی گھر میں رہ کر مجھے دھوکہ دیا۔ ہادی ایسا کچھ نہیں ہے، آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ شٹ اپ، ہادی انتہائی ضبط سے بول رہا تھا۔ بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عمر کچھ بولنے کے لیے آگے بڑھا۔ تم دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ہادی اس کا گریبان پکڑ کر باہر کی طرف دھکا دیا۔ اور تم بہتر ہوگا اپنی شکل بھی مت دکھانا، وہ حیا کو وارن کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ ہادی، وہ زوردار چیخ کے ساتھ اٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ ہادی نے لائٹ آن کی اور اس نے کچھ بولے بنا اس کے سینے میں سر چھپا لیا۔ وہ رو رہی تھی۔ ارے حیا کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ وہ اس کے بال پیچھے کرتے ہوئے بولا۔ کافی دیر رو چکنے کے بعد اپنا خواب سنایا تو اس بات پر رو رہی تھی تم؟ جی، آپ مجھے چھوڑ گئے تھے۔ آنسو ایک بار پھر باہر آنے کو تیار تھے۔ خبردار جو روئی، تم پاگل ہو یار، میں اتنا ہی بیوقوف ہوں جو ایسے چھوڑ دوں گا؟ جواب میں اس نے منہ بسورا۔ وہ خواب تھا اور حقیقت اس سے الگ ہوتی ہے، ہادی نے سمجھایا۔ جی اوکے، اب سو جاؤ، مجھے صبح آفس بھی جانا ہے، اس نے کہا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ بھی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ بیٹا آج کھانے میں کچھ اچھا بنا لینا، میری بہن آ رہی ہے، اپنی بیٹی کے ساتھ آسیہ نے کہا۔ جی آنٹی، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ ماما کو تمہارے خواب سے آگاہ کروں؟ پاس بیٹھے ہادی نے شرارت سے کہا تو وہ جی بھر کر شرمندہ ہوئی۔ نازی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں، بظاہر تو اچھی ہے اور ہادی کے لیے خاص اہمیت رکھتی ہے، آسیہ نے اپنی الجھن بتائی۔ صاف کہو کہ تمہیں وہ پسند آ گئی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جو بھی بات ہے آسیہ، مجھے لگتا ہے خود ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ کیا کرو گی تم؟ کر لوں گی جو بھی کرنا ہوا، تم سے تو نہیں ہوا نا، وہ غصے سے کہتی باہر نکل گئی۔ آسیہ ہمیشہ مجھ سے اوپر رہی ہے، پہلے میرے ساتھ جو ہوا اب اپنی بیٹی کے ساتھ نہیں ہونے دوں گی۔ پہلے میرا رشتہ آیا تھا طاہر کے لیے، یا آگے درمیان، ورنہ آج یہاں میں ہوتی اس محل کی رانی۔ ماما ان سب باتوں کا کیا فائدہ؟ 30 سال بہت عرصہ ہوتا ہے، 30 سال سے نفرت ہے مجھے اس سے اور دکھاوے کی محبت کرنی پڑتی ہے مجھے، لیکن اب میں اس کی خوشیاں برباد کر دوں گی، میں ہادی کو ہی ختم کر دوں گی۔ ماما اس میں ہادی کا کیا قصور ہے؟ یہ قصور کافی نہیں کہ وہ آسیہ کا بیٹا ہے؟ باہر جو حیا کھانے پر بلانے آئی تھی سب سن چکی تھی،
وہ کافی پریشان تھی کہ کس کو یہ بتائے، کون اس کی بات پر یقین کرے گا۔ ہادی مجھے آپ کو ایک بات بتانی ہے۔ شام کو وہ کمرے میں بیٹھا کام کر رہا تھا، تب حیا نے کہا۔ ہاں بولو، سن رہا ہوں، مصروف انداز میں بولا۔ وہ جو آنٹی نازیہ ہے۔ ہاں کیا ہوا؟ وہ شام کو جب میں کھانے پہ بلانے گئی تو میں نے سنا وہ کچھ کہہ رہی تھی کہ دروازہ نوک ہوا۔ ہادی اندر آ جاؤں؟ نازیہ نے کمرے میں جھانک کر پوچھا۔ جی جی آئیں۔ اس نے لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھا۔ بیٹا کتنے کمزور ہو گئے ہو تم، لگتا ہے حیا خیال نہیں رکھتی۔ خیال تو بہت رکھتی ہے میرا، میں تمہارے لیے یہ بادام والا دودھ بنا کر لائی تھی۔ انہوں نے دودھ کا گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ آپ نے کیوں تکلیف کی؟ تکلیف کیسی بیٹا، تم بھی تو میرے بیٹے جیسے ہو۔ چلو اب یہ دودھ میرے سامنے ختم کرو۔ نہیں، حیا کے منہ سے بے ساختہ نکلا تو ان لوگوں نے چونک کر دیکھا۔ اس میں زہر ہے۔ حیا ہوش میں تو ہو تم؟ ہادی نے غصے سے پوچھا۔ جی میں نے خود سنی ان کی باتیں، اور ابھی جو بات بتانے لگی تھی یہی تھی۔ بیٹا ہم تمہیں پسند نہیں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہم پر الزام لگاؤ۔ نازیہ مظلوم شکل بنا کر بولی۔ پلیز ہادی میرا یقین کریں، وہ منت سماجت والے انداز میں بولی۔ پیار کرنے والی بات کرو۔ ہادی ضبط سے بول رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کو یقین نہیں ہے، پھر یہ دودھ میں پیتی ہوں، اس نے کہا اور دودھ کا گلاس لے کر منہ کو لگا لیا۔ نازیہ کے سانس سوکھ رہے تھے، لیکن وہ پورا گلاس پی چکی تھی۔ دیکھا کچھ بھی نہیں ہوا، تم فضول شک کر رہی تھی، ہادی نے اسے کہا۔ اب سوری بولو آنٹی سے۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں، اب میں چلتی ہوں، میں تو بیٹا سمجھ کر آئی تھی، مجھے نہیں پتا تھا یہ الزام لگے گا۔ وہ بات سنا کر چلی گئی۔ ہادی آوازیں دیتا رہ گیا۔ دیکھا کر دیا ناراض، بھلا اس فضول بکواس کی کیا ضرورت تھی؟ اب وہ حیا پر برس رہا تھا۔ ہادی میں نے خود سنا تھا، تمہیں غلط فہمی بھی تو ہو سکتی ہے، لیکن نہیں، بن سوچے بول دیا۔ جو دل آیا، تمہیں پتا بھی ہے تم کیا کر چکی ہو، بیوقوف لڑکی۔ اب ماما کو تم خود سنبھالنا، وہ غصے سے بول رہا تھا۔ یکدم گلدان گرنے کی آواز پر مڑا۔ حیا نیچے گر رہی تھی۔ حیا وہ اس کی طرف بھاگا تھا۔ تانی جلدی سامان پیک کرو، ابھی نکلنا ہوگا۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی تھی اور الماری سے سامان نکالتے ہوئے بولی۔ کیوں ماما، ہوا کیا؟ حیا کو سب پتا تھا ہمارے پلان کا، اس نے ہادی کو بتا دیا اور دودھ بھی پی لیا۔ وٹ، اس میں تو زہر تھا؟ تانی حیران ہو کر بولی۔ ہاں اب تم جلدی سے پیکنگ کرو۔ ماما اب کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوتا، ہم چلتے ہیں، کل ہی دبئی نکل جائیں گے، وہ اچھا کہہ کر سامان پیک کرنے لگی۔ حیا، ہادی نے اس کو پکڑا اور پکارا۔ حیا کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی اور وہ اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کہہ رہی ہو دیکھو میں صحیح تھی۔ ہادی نے اسے اٹھایا اور جلدی سے ہسپتال کی طرف جانے لگا۔ ہسپتال پہنچ کر اس نے طاہر ہاشمی کو بھی فون کیا۔ وہ لوگ ہسپتال آ گئے تھے جب ڈاکٹر حیا کو آپریشن تھیٹر لے گئے تھے۔ طاہر صاحب کے پوچھنے پر ہادی نے سارا قصہ سنایا، جبکہ آسیہ ابھی بے یقین تھی۔ یقین انہیں تب آیا جب نازیہ کی خاموشی سے جانے کی اطلاع ملی۔ ڈاکٹر صاحب اب کیسی ہے میری وائف؟ ڈاکٹر کو آتے دیکھ کر ہادی فوراً ان کی طرف آیا اور پوچھا۔ وہ اب خطرے سے باہر ہے، اسٹمک واش کر دیا ہے، زہر کافی مقدار میں دیا گیا تھا۔ میں ان سے مل سکتا ہوں؟ جی ابھی انہیں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، پھر آپ مل سکیں گے، وہ کہہ کر آگے کی طرف بڑھ گئے۔ حیا مجھے معاف کر دو بیٹا، میں اپنی بہن کی محبت میں تمہارے ساتھ ناانصافی کر بیٹھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہی میری دشمن ہے۔ کوئی بات نہیں آنٹی، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے، تم نے مجھے معاف نہیں کیا، تبھی ماما کہنے کے بجائے آنٹی کہہ رہی ہو۔ ماما، وہ حیرانی سے بولی۔ جی ہادی کی ماما ہوں تو تمہاری بھی ہوئی۔ جی، وہ مسکرا کر بولی تو آسیہ نے اسے گلے سے لگا لیا۔ سب مسکرا دیے۔